सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह माइदा की आयत नंबर 3 से करेंगे। जी शुक्रिया। कारी साहब बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़ यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। वही है अल्लाह आसमानों और ज़मीन में, वो तुम्हारे छुपे और खुले को जानता है, और जो तुम कमाते हो उसे भी वो जानता है। यहाँ इस आयत में तीन बहुत ही बुनियादी बातों को पेश रखा गया है कि अगर इन तीन को हम समझ लें तो हमारी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल अस खुद हल होते चले जाएंगे। पहली चीज तो यह है कि इस पूरी कायनात की मलकूतियत या यूं कहें कि बादशाहत अल्लाह ही के पास में है, और उसी की ईमा, उसी के इशारे और उसी के हुक्म से, उसी की मर्जी, उसी की ख्वाहिश, उसी की चाहत, सब उसी का है। उसके अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जिसके सिलसिले में ये कहा जाए कि उसकी वजह से कायनात का वजूद है। कई मरतबा गुलू की वजह से, मोहब्बत में ज्यादती की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे अफराद को दुनिया के वजूद का सबब बनाते हैं जो अल्लाह के माँ सिवा हैं। अल्लाह का अपना वजूद है, वो इस पूरी कायनात से मुख्तलिफ है। इस कायनात का वो खालिक है। बाकी उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो मखलूक हैं। खालिक का मतलब क्रिएटर है, और बाकी चीज़ें हैं वो मखलूक हैं, यानी क्रिएशन है। तो वो उसकी किताबें भी जो आई हैं, वो उसका पैगाम आया है, हिदायत के लिए आया है। और पैगाम लाने वाली जो शख्सियात हैं, वक्त अलग अलग वक्तों में आई हैं, वो उसकी मखलूक में से हैं, और वो अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के हुक्म से इंसानों तक पहुंचाने का काम करते आए हैं, और यही उनकी जिम्मेदारी है और बस। फिर दूसरी चीज ये है कि गैब का इल्म मुकम्मल तरीके से अल्लाह के पास मौजूद है। ये आलम मुस्सिरकुम वजहकुम, इसे दो अंदाज से हम लोग समझ सकते हैं। एक तो ये कि जितनी भी छुपी हुई चीजें हैं, अल्लाह ही उनसे वाकिफ है। अल्लाह ही उनसे वाकिफ है। यही बड़े जोर दे के हमने इसलिए कहा कि ये अल्लाह ही उनसे वाकिफ है। दूसरा पहलू ये है कि अल्लाह ने किताब भेजी है, उसने बहुत सारे अहकाम दिए हैं, और वक्तन फ़वक्तन उसने मुख्तलिफ अम्बिया और रसुल को भेजा है, और वक्तन फ़वक्तन उसने किताबें भेजी हैं। वजह उसकी ये है कि वह हमारे भेदों से, हमारे मिजाज से, हमारी कैफियत से, हमारे जहन से, हमारे दिल से मुकम्मल तरीके से वाकिफ है। तो ये दूसरा पहलू है कि वो चूंकि हमें समझता है कि हम कैसे हैं, इसीलिए कुरान में हम देखेंगे उसने बाज बातें ऐसी बयान की हैं जिससे हमें लगता है कि जब हम दीन की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, या खालिक व मालिक की बात करते हैं, तो दुनिया से कटने की बात होती है। कुरान कहता है दुनिया से कटने का कोई तसव्वुर नहीं है। ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया। और रहबानियत नहीं है, क्योंकि बाद लोग रहबानियत की बात करते हैं। तो गोया कुरान मजीद ने जिस ज़ात की तरफ से आई है, वो ज़ात हमारे उन चीज़ों को भी जानती है जिन चीज़ों को हम जाहिर करते हैं, और हमारे जो अंदरून में, हमारे जहन के सिलवटों में जो चीज़ें मौजूद हैं, उनसे भी बखूबी वाकिफ है। और इसी वाकफियत की बुनियाद पे उसने हमें किस अंदाज में क्या चीज़ें समझानी चाहिए वो जानता है। वो हलीम है, वो मुदब्बिर है, वो कदीर है। इसलिए उसने हमें किताबें वक्तन फ़वक्तन दी, और सबसे आखिर में कुरान मजीद दिया। तीसरा पहलू यहाँ पे यह है कि यालमु मा तक्सिबून, जो कुछ भी तुम कमाते हो वो उसको वो जानता है। यहाँ कमाई का तस्वुर बिल उमूम, लफ्ज कमाई जब हम अर्निंग की बात करते हैं, अर्निंग का मतलब एक आम तस्वुर ये होता है कि लाइवलीहुड अर्निंग कैटेगरी में आती है, या हम जो माश अपना कमाते हैं वो उसमें आता है, या इसे रोजी रोटी भी कहते हैं। लेकिन आमतौर पे ये कमाना एक फ्रेज भी इस्तेमाल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं भाई जो कमाया है वही अब तुम देखोगे उसको, जो बोया है वही काटोगे। अब बोने का मतलब ये नहीं कि खेत ही हो और उसी में बीज डाला जाए, उसी में सब कुछ हो और उसके बाद में फसल वहां से निकलेगी। ये फ्रेजेस हैं, जुमले इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि एक बात एक्सप्लेन करने के लिए बयान की जा रही है। इसको आप इस्तिआरा कह सकते हैं, तलमीह कह सकते हैं, जो बातें बयान करने के लिए कुछ इशारे और किनारे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे बात समझने की है कि कुरान मजीद ने तकसीबून का लफ्ज वाज़ेह तौर पे बयान किया है, और कुरान मजीद में इस लफ्ज को और भी एक जगह पे इस्तेमाल किया गया है, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, कि इंसान के फेवर में भी वही जाएगा जो उसने कमाया है, और उसके अगेंस्ट भी वही जाएगा जो उसने कमाया है। तो गोया कि हमारा जो दुनिया के बाद आखिरत का तस्वुर है, या इस दुनियावी जिंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं उसमें आमाल के अंजाम का जो तस्वुर है, कामों के नतीजे का जो तस्वुर है, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, एक्शन, और उसका फिर रिजल्ट होता है,
تو یہ گویا کہ ہمارے اپنے کیے ہوئے کا ہی نتیجہ ہے۔ ایک شخص ہے، اگر دو سگے بھائی ہیں، جوڑوا پیدا ہوتے ہیں، ٹوین ہیں، اور اس کے بعد میں ان کو ایک کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے، ایسی آبادی میں جہاں پہ دنیاوی سہولتیں میسر نہ ہوں، اور دوسرا وہ ہے جو شہر کی، خالص شہر کی بہت ہی مستحکم مضبوط زندگی میں پلے بڑھے، تو دونوں کی ہر چیز میں بہت ہی اختلاف انسان محسوس کرے گا۔ اب اس کی شخصیت میں، اس کے خد و خال میں، اس کا جو پورا وجود ہے اس میں فرق محسوس ہوگا۔ یہ فرق کیوں محسوس ہوگا؟ کیونکہ وہاں جو اس نے کسب کیا ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے ہے، اور جو یہاں جو ہے اس نے جو کسب کیا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم دن بھر رات بھر سونے میں اور گپ میں گزار دیں تو ہمارے نتیجے کیا ہوں گے اس سے ہم بخوبی واقف ہیں، لیکن وہی محنت و مشقت میں اگر وقت گزارتے ہیں تو اس کا کوئی الگ نتیجہ ہوگا۔ ایک شخص ہے بے انتہا سیونگ کرتا ہے، اس کا الگ نتیجہ ہے۔ ایک شخص ہے بے انتہا خرچ کرتا ہے، اس کا الگ نتیجہ ہے۔ ایک شخص بے انتہا جھوٹ بولتا ہے، اس کا الگ نتیجہ ہے۔ ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے تو سماج میں اس کا ایک الگ نتیجہ اس کو ملتا ہے۔ یہ اس دنیا میں بھی ہے اور یہی آخرت میں بھی ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، جو بھی انسان کمائے گا وہی اس کے کام آئے گا، وہ مثبت ہو، پازیٹیو ہو تو بھی، اور نگیٹو منفی ہو تو بھی۔ یہاں پہ اس بات کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے اس آیت کے آخری حصے سے، کہ انسان جو بھی کمائے گا وہی اس کے کام آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی سفارش، اور جو بہت سارے تصورات انسان کی زندگی میں ہیں، ان تصورات کو مکمل طریقے سے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں نکارا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جب یہ شروع میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، تو یہاں یہ نقطہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی تخلیقات یعنی کریشنز ہمیں ملتی ہیں، اور جتنے پروسیسز ملتے ہیں، جتنے کام ہو رہے ہیں، جس میں دن رات کا آنا جانا بھی شامل ہے، یہ سب اللہ ہی کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں، یعنی کہ اسی کے قوانین کنٹرول کرتے ہیں۔ تو پوری کائنات پہ، ہر طرح کے آسمان اور زمین پہ ٹوٹل کنٹرول اس کا ہے۔ یا ایسے دوسرے لفظوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کے احکامات کو فالو کرتی ہے، اور اللہ کے احکامات سے ہٹ کے یا ہٹنے کی گنجائش ہی اس میں نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم ڈسکس کئی دفعہ اس بات کو کر چکے ہیں کہ صرف جن و انس کے پاس اللہ نے یہ نفس دیا ہے، یہ چوائس دی ہے کہ وہ چاہے اللہ کے حکم پہ چلے یا اپنے حکم پہ یعنی اپنی مرضی پہ چلے۔ لیکن یہ پوری کائنات جو ہے اس میں اللہ ہے، یعنی اللہ ہی اللہ ہے، اسی کا قانون ہے۔ اور جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون نے یہ کیا، کیونکہ اس کی ہستی سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہم اس کو پہچانتے کس طرح سے ہیں؟ وہ تمام کریشن سے، اس کی تخلیقات سے، اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو مظاہر ہوتے ہیں اس کی یعنی کریشنز کے، تو یعنی اس کے جو لاز ہیں یا اس کی جو تخلیقات ہیں، ہم ان سے ہی واقف ہیں اور انہی کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اس نے ہر چیز کے قوانین رکھے ہوئے ہیں، اور انہی قوانین کو ہم صدیوں سے، جب سے ہم میں سوجھ بوجھ آئی ہے، ہم نے علم اور کھوجنا شروع کیا ہے، جس کو آج ہم سائنسز کہتے ہیں، تو اس سے اللہ کی کائنات کو جب ہم کھوجتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، تو اس کی نئی نئی کریشنز اور نئے نئے لاز ہماری سمجھ میں آتے ہیں، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مظاہر ہیں، یہ ایکسپریشنس ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ اس کی ہستی سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو یہ بات ہمیں، اچھا یہ چیز قرآن میں بارہا جگہ سمجھائی گئی ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کی اطاعت میں ہے، وہی حاکم ہے، وہی کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہاں پہ کیا نکل رہا ہے کہ اس کے بعد جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، یعنی اس کے علم میں، جیسا قرآن میں ایک جگہ ہے سورہ بقرہ میں ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے علم کے دائرے میں آتی ہے۔ تو ہم جو کچھ چھپ کے کر رہے ہیں، چھپ کے سوچ رہے ہیں، ہمارے اندر ذہن میں، ہمارے دل کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، وہ اس سے بھی واقف ہے۔ اور جو کھلے عام ہم کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، وہ سب بھی اس کے علم میں ہے۔ تو اب ان دونوں باتوں کو اگر ہم جوڑیں تو یہاں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ پوری کائنات کے اندر اپنی حاکمیت بتا کر، پوری دنیا میں اس کے قانون چل رہے ہیں یہ بتا کر، پھر ہمیں بھی یہ بتا رہا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔
کیونکہ جیسے ایک جگہ قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یا اس کی ایجنسیز مستقل ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں واچ کرتی ہے، اور ان کی جو واچنگ ہے، کیونکہ ہم اکثر آج کل بلڈنگوں میں دیکھتے ہیں کہ یو آر انڈر سی سی ٹی کیمرا، کہ کیمرے لگے ہوئے تھے جو ہمیں دیکھتے ہیں۔ یہ کیمرے وہ ہیں جو صرف ہمارے ظاہر کو دیکھ پاتے ہیں، ہمارے موومنٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو کیمرے ہیں جو ہمیں واچ کرتے ہیں وہ ہمیں اندر تک دیکھتے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہمارے دماغ میں چل رہا ہے، کیا پلاننگ ہم کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہ کیا ہم کر رہے ہیں، یعنی اس کا مکمل علمی احاطہ ہے ہر چیز کا۔ تو جب وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور ہمارا چھپا ہوا کھلا ہوا ہر چیز وہ جانتا ہے، تو اس میں کیا میسج چھپا ہوا ہے کہ خیر اور بہتری اسی میں ہے کہ اس کے احکامات اس کے قانون کے حساب سے چلا جائے۔ ایک اور آسپیکٹ جیسا آپ نے ذکر کیا یہاں پہ اس چیز کا ہے کہ ہماری جو کچھ ایفرٹس ہوتی ہیں، جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں، جو کچھ کماتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی بھاگ دوڑ اور تگ و دو ہوتی ہے، ہماری جو ایفرٹس ہوتی ہیں اپنی کسی بھی چیز کے لیے، اللہ ہر اس چیز سے بھی واقف ہے۔ یعنی بظاہر اکثر ہم ایسا سمجھتے ہیں، اپنی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب بڑے مخیر فلانتھروپسٹ دکھتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن پھر پتہ یہ لگتا ہے کہ ان کا تو ایم کچھ اور تھا، یہ لوگوں کو خوش کر رہے تھے، اپنی جگہ بنا رہے تھے کیونکہ انہیں کوئی الیکشن لڑنا تھا، یا انہوں نے ایک یہ یعنی اسموک اسکرین سا بنا رکھا تھا، ایک کیموفلیج کیا تھا کہ کچھ جو ان کی اور طرح کی آمدنیاں ہیں اس کو یہاں پہ چھپانے کے لیے، ڈھکنے کے لیے، یعنی کہ اچھے کام بھی جو کبھی کبھی بظاہر نظر آتے ہیں ان کے پیچھے لوگ جو ہے وہ بری نیتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اکثر، ہمیشہ نہیں۔ تو یہ چیز ہمیں تو ہمیشہ نہیں پتہ لگتی، کبھی پتہ لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، اور ہم جان بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم دلوں کے حال نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص جو کچھ ایفرٹس کر رہا ہے کسی بھی طرح کی کسی بھی چیز کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس چیز سے واقف ہے۔ یعنی ہماری ہر چیز ایک پورے اسکینر کے تحت ہے، اور جو زمین اور آسمان میں ہر ایک کا حاکم ہے اسی کا حکم چلتا ہے، تو اگر ہم اس کے احکامات سے ہٹ کے اپنے طور سے جو بھی کچھ کریں گے تو وہ پکڑ میں ضرور آئے گا، اور جیسا ہمیں بارہا یہ بات بتایا گیا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہمیں ملتا ہے آخرت میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چلیں طاہر صاحب اگلی آیت لے لیں۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، اور ان کفر کرنے والوں کے پاس جیسے ہی ان کے رب کی آیات میں سے کوئی آیت آتی تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہاں بھی ایک نفسیاتی پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے اللہ کی آیات کی یا کسی حق بات کے منکر ہوتے ہیں، جب حق بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، چونکہ پہلے سے انکار کا آمادگی ان کے اندر ہوتی ہے، یعنی قبول کرنے کے لیے وہ پہلے سے ان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے، وہ پہلے سے تیار نہیں ہوتے ہیں بات کو ماننے کے لیے، تو فوراً ہی ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں، اور اپنی جو بھی ان کا ایک سوچنے کی میکینزم ہے، ان کی تھنکنگ میکینزم جو کہہ سکتے ہیں، اس کی روشنی میں وہ فوراً بات کو ریجیکٹ کرنے، ڈینائی کرنے، اور اس کو فوراً ہی اس بات کو منع کرنے یا ماننے سے وہ کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانی نفسیاتی بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اب یہاں اس آیت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی بات کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہیں اندرون سے کوئی رکاوٹ ہمارے اندر موجود ہے۔ کئی مرتبہ حق ہمارے اندر ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن اسے قبول کرنے کے لیے ہم اندر سے آمادگی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجہ ہیں، ایک تو سماجی پریشر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی مثالیں بہت سارے لوگ دیتے ہیں جسے کوٹ کرنا غالباً نامناسب ہوگا، لیکن بہت ہی اختصار سے اس انداز میں کہا جا سکتا ہے اشارتاً کہ بہت سارے لوگ حق پہ جمے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی جان کی حفاظت یا اپنے احباب کی حفاظت کی خاطر وہ حق پہ جمنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم حق کے خود ہی منکر ہوتے ہیں اندر سے، تو اس کے نتیجے میں جب بھی کچھ ہمارے پاس میں مزید کوئی بہتر چیز آتی ہے تو ہم اس کے لیے قبول نہیں کرتے ہیں، فوراً ہم رد عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، یا ہمارا مزاج تیار ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے کہ جو لوگ واقعتاً اندرون سے طبیعتاً بہت ہی نیک ہوتے ہیں اور سپریم پاور کی سپریمیسی کو وہ ایکسپٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کائنات کا خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، کوئی رب ہے اس کا، پالنہار ہے کوئی اس کا، جب ان کے سامنے اس کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو جو الفاظ ہیں قرآن میں کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سجدے میں گرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی فزیکل کو اس کا پوسچر ہے جس کو اس نے تبدیل کر لیا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سر خم کر دیتے ہیں اور بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور آمادہ ہو جاتے ہیں اس بات پہ جو ان کے سامنے ڈوز یا ڈونٹس رکھے جا رہے ہیں ان کو وہ مکمل طریقے سے خوشی خوشی ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں۔ تو یہاں یہ مزاجی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم بھی اپنے اندر حق کو قبول کرنے میں کوئی ریزسٹنس محسوس کرتے ہیں اندرون سے، تو ہمیں خود اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کسی کفر کے عمل میں ہم بھی گرفتار ہوں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر دلوں پہ پرتیں پڑ رہی ہیں اور ہم صحیح بات کو قبول نہ کر پا رہے ہیں۔ دیکھیے، جن لوگوں نے اللہ کے احکامات سے یا تو انکار کر دیا ہے یا انہیں ڈھانپ دیا ہے، انہیں اوائڈ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں، جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ ان کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی آیت، کوئی اس کا میسج، کوئی حکم ان کے پاس آتا ہے تو اسے وہ اوائڈ کرتے ہیں، اعراض برتتے ہیں۔ اب جیسا آپ نے کہا کہ یہ واقعی ایک نفسیاتی پہلو ہے، کیونکہ ایک بات بڑی اہم سوچنے کی یہ ہے کہ آخر ایسی ہمت کوئی شخص کیوں کر سکتا ہے، خاص طور سے وہ شخص بھی جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، اللہ کے کتاب کو یعنی قرآن سے بھی واقف ہے، لیکن پھر بھی وہ کافر ہے۔ اب ایک سوال تو یہی آتا ہے کہ جو اللہ کو مان رہا ہے، قرآن سے واقف ہے، اس کو ہم کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو کافر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں جس طرح بتاتا ہے کہ جس نے اللہ کے احکامات کو سمجھا نہیں، ان پہ عمل نہیں کیا، یعنی ان کو اپنایا نہیں، بلکہ ان کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، ڈھانک دیا، چھپا دیا، بھلے چاہے زبان سے انکار نہیں کیا لیکن ورچوئل انکار کیا کہ ان کو فالو نہیں کیا، تو ان کو بھی قرآن کافر کہتا ہے۔ ابھی ہم نے سورہ مائدہ کری ہے، اس میں آیت نمبر 44 یاد ہوگی ہم لوگوں کو، کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، ما انزل اللہ، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی تو کافر ہے۔ اور بھی دیکھیے 45 اور 47 میں اسی چیز کی تکرار ہوئی ہے، ایسے لوگوں کو فاسق بھی کہا گیا، ظالم بھی کہا گیا۔ تو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ وہی کر سکتا ہے جیسے اللہ کے احکامات معلوم ہوں۔ اللہ کے احکامات اگر معلوم نہیں ہیں تو یہ وہی کیٹیگری ہے جو قرآن سے واقف نہیں ہے، قرآن کو مانتی ہے، اللہ کو مانتی ہے، آخرت کو مانتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر زندگی یا بھرم کس طرح کا ان کے یہاں ہے یہ؟ تو اس میں ہم یہ غور کریں کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو یعنی عام زندگی میں بھی ویلنس والے، بنیادی طور سے تو ایک نفسیات کی چیز ہے یہ، سائیکولوجی کی، جس کو آٹو سجیشن کہتے ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو جس چیز کو سمجھائیں گے وہ آپ کے اندر بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ مثال طور پہ آپ ہمیشہ ذہن میں یہ بات دہرائیں اپنے کہ میں بہت طاقت والا ہوں، میرے پاس بہت ہمت ہے، تو یہ پروسیس آپ مستقل کریں گے تو واقعی آپ کے اندر ہمت آنے لگے گی۔ اور اگر آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ نہیں میں تو بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو جو ہمت ہے آپ کی وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ ہمت چھوڑتے چلے جائیں گے۔ تو یعنی جو چیزیں آپ کے کان میں ڈالی جاتی ہیں یا جن کو آپ دہراتے رہتے ہیں، یا دونوں چیزیں کان میں بھی ڈالی جا رہی ہیں، آپ دہرا بھی رہے ہیں، وہ آپ کی سوچ کا حصہ بنتے بنتے پھر آپ کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہمیں صدیوں سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس نے بھی نماز پنجگانہ ادا کر دی، رمضان کی 30 روزے پورے رکھ لیے، وہ جنتی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آج کے فتنے کے دور میں جو 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے وہ تو ولی کے درجے کا ہے۔
اب یہ جو سوچ ہمارے ہاں صدیوں سے چل رہی ہے اور پاس آن کی جا رہی ہے فرام ون جنریشن ٹو اندر، تو یہ ہماری اس نفسیات اور شخصیت کا حصہ بن گیا ہے، جس نے ہماری اور چیزوں کو سمجھنے پہ ایک طرح سے تالے لگا دیے ہیں۔ یہ وہی کیفیت ہے جس کو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، ان کے کانوں کی سماعتیں ختم ہو چکی ہیں، اور ان کے دل بند ہو چکے ہیں، دلوں پہ تالے لگ گئے۔ یہ سچویشن کب ہوتی ہے؟ کہ جب ایک چیز اتنی اندر بیٹھ جائے نفسیات کے، اوور دی جنریشنز، کہ اس سے آگے انسان کوئی سوچنے کے لائق ہی نہ بچے۔ کیونکہ یہ میرا اپنا ذاتی زندگی کا تجربہ ہے۔ مثال طور پہ جو مائدہ 44 جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، میں نہیں سمجھتا کہ جس شخص کا ذہن کھلا ہوا ہو وہ اس آیت کو سننے کے بعد پھڑا نہ جائے۔ اگر اس نے قرآن سمجھا نہیں ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتا اور اس کی زندگی کے فیصلے قرآن کے حساب سے نہیں ہو رہے، یا مثال طور پہ آراف 3 ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور کسی اور اولیاء کے اتباع مت کرنا۔ یا قصص 85 جو بتا دیے قرآن ہم پہ فرض ہے۔ جو لوگ قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، قرآن کے احکامات کو نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کر رہے ہیں، ان کو ہل جانا چاہیے ان آیتوں پہ سننے کے بعد۔ لیکن میں اپنے سینکڑوں لیکچرز میں یہ بات دیکھ چکا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اثر نہیں لیتے، اکثریت پھر بھی اثر نہیں لیتی ہے، اور اس محفل سے مجلس سے وہ اٹھ کے سلام دعا کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر اسی ڈھرے پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی صدیوں کی کائی ہے جمی ہوئی ہمارے دل دماغ کے اوپر، جو ہٹنے کا نام نہیں لیتی، اور ہم اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں کہی ہے کہ جو ہدایت مانگتا ہے اسے ہدایت دی جاتی ہے۔ ہماری روش جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے۔ ہدایت ہم اپنے طور سے مانگتے ہیں لیکن قرآن کی طرف نہیں جوڑ کے آتے۔ تو ایسے ہی لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی میسج آپ پہنچائیے، اللہ کی کوئی آیت انہیں پہنچائیے، تو وہ اعراض برت لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری تو جنت پکی ہے۔ جیسے مطمئن جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو نا، وہ عموماً کھانے کی طرف دیکھتا نہیں۔ وہ بات اور ہے کہ وہ بہت ہوش سے اور کھانے کا عادی ہو تو وہ پھر دوبارہ بھی کھا لے گا، لیکن میجورٹی جو ہے وہ کہے گی نہیں بھائی، آئی ہیو ٹیکن، میں نے کھانا کھا چکا ہوں، میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہمارے اندر آ گئی ہے، اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ صوم صلات سے آگے بہت اسلام ہے، جو قرآن میں چھپا ہوا ہے، قرآن کے احکامات میں ہے، اور وہ ہماری زندگی کا حصہ بننا چاہیے، ہمیں مکمل اتباع کرنی چاہیے پورا قرآن۔ یہاں یہ بات میں پھر کہہ دوں جو میرا ایک طرح سے پیٹ ڈسکلیمر ہو گیا ہے، کہ صوم صلات کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کسی کو، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات ہیں۔ لیکن جو اور احکامات قرآن کے ہیں ان کی طرف سے ہم کیوں غافل ہو گئے؟ ایسا کیوں کیا گیا کہ صوم صلات پہ ہی فوکس کر لی، یا زکوٰۃ اور حج کو کر لی، اور اس کا بھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہم نے اپنی بنا لی ہے؟ ہم نے اپنے انداز سے ان چیزوں کو وہ شیپ اور شکل دے دی ہے جو قرآن سے مطابقت نہیں کرتی۔ تو یہ چیزیں بڑی غور طلب ہیں، کیونکہ اگر ہم بھی آیات سے اعراض برتتے ہیں، اور یہ تو دیکھیے ابھی ہم قرآنی آیات کے یعنی اللہ کے احکامات کی بات کرتے ہیں، کائناتی آیات کے اعراض برتنے کے بعد جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور مجموعی طور سے اجتماعی طور سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس سب کانٹیننٹ کے، اس بر صغیر کے مسلمان تو اجتماعی طور سے کائناتی آیات سے اعراض برتتے ہیں، کیونکہ وہ نہ سائنسز کی طرف آتے ہیں نہ کائنات کی تسخیر کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو اس کو قرآن سے نہیں جوڑتے، اس کو قرآن کے احکامات کے تحت اس انداز سے نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں اور ان سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ ایک شخص ہے وہ سائنس پڑھ رہا ہے، ڈسکور کر رہا ہے کائنات کو، لیکن قرآن سے کوریلیٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ قرآن اس سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ جس نے قرآن سمجھ لیا وہ کائناتی آیت کو نہیں سمجھ رہا کیونکہ سائنسز نہیں سمجھ رکھے، جس نے سائنس سمجھے وہ قرآنی آیت کو نہیں سمجھ رہا، یعنی یہ ایک بیچ میں کہیں نہ کہیں پہ جھول ہے، ایک خلا ہے جو مستقل چل رہا ہے، اور یہ جب تک چلے گا جب تک کہ ہمارا تعلیمی نظام مکمل نہیں ہوگا، یعنی علم جو ہے جس کی تقسیم ہم نے کر رکھی ہے دین اور دنیا میں، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی، یہ جب تک یکجا نہیں ہوگا، علم کی تکمیل نہیں ہوگی، اس وقت تک مکمل شخصیتیں اور مکمل، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم وجود میں نہیں آ پائے گا۔ تو میں خیال ہے طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، جی مناسب اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔